वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वक्त जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ख़वातीन से रिलेटेड। ख़वातीन अक्सर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही होती, सबका ख्याल रखते रखते अपने आप को कहीं भूल जाती हैं, और जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं किसी भी बीमारी के उनको नज़रअंदाज कर देती हैं। डॉक्टर के पास नहीं जाए, चलो घर में सेल्फ मेडिकेशन होगी, बाजू का चलें ठीक है कुछ चीज़ ठीक हो जाएगी, नहीं भी ठीक होती तो वो कहती हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब ऐसे ही ज़िंदगी गुजरी। हम कैंसर के पर्सपेक्टिव से बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की बहुत अवेयरनेस आना शुरू हुई, और इसी तरीके से कम से कम स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है ना वो हमने बढ़ते हुए देखा कि स्क्रीनिंग होना शुरू हो गई है, अर्ली डायग्नोसिस होना शुरू हो गया है, और प्रिवेंशन के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो काफ़ी हद तक जो है वो रिपोर्टिंग में, इलाज में वो फ़र्क हमें दिखाई दिया है। बट और ख़वातीन से रिलेटेड जो कैंसर्स उनको हो जाते हैं, किस तरीके से वो ग्रो कर रहे होते हैं बॉडी में। ओवेरियन कैंसर, इसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे सर्विकल कैंसर से मुतालिक, जो HPV वायरस से होती है, किस तरीके से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और ऐसे किस किस्म के और मसाइल होते हैं जो आपकी बॉडी आपको साइन दे रही होती है और आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाना चाहिए। आज वो डिस्कस करेंगे। एब्सोल्युटली, हम बचाव की बात भी करेंगे, हम अलामात का जिक्र भी करेंगे, और फॉर श्योर जो उसके डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट है उस पर भी हमें डिस्कशन आज करनी है। हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया फ़खर साहिबा ने, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं विद स्पेशल इंटरेस्ट इन लेप्रोस्कोपिक गायनेकोलॉजिकल सर्जरी। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख़वातीन की जब हम बात करते हैं, देखें कुछ कैंसर्स के नाम सबीन ने लिए, पर थोड़ा सा आप प्लीज़ बताइएगा, बिकॉज आप डेली बेसिस पर देख भी रही होती हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा कौन से कैंसर्स हैं जो ख़वातीन में पाए जाते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ कॉमन है वो तो ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकंड नंबर पे ओवेरियन कैंसर है। ओके। और अब सर्वाइकल कैंसर, जैसे अभी इन्होंने बात की, तो एक्चुअली अब अवेयरनेस जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे डायग्नोसिस भी हो रहा है। ओके। पहले ये था कि लोग बैठे रहते थे, रिपोर्ट नहीं करते थे, या हमारे पास इस तरह से डाटा कलेक्शन का भी सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। तो अब इन चीज़ों पे जब से कंप्यूटराइज्ड हो रही हैं चीज़ें और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डाटा कलेक्शन हो रही है, तो तब सामने आ रहा है कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो भी काफ़ी राइज पे है हमारे मुल्क में। ओके। और थर्ड मोस्ट कॉमन है। लेकिन इस बेल्ट में जहाँ पे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जो मैं देखती हूँ, ब्रेस्ट के अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। ये कौन सा कैंसर होता है? ये यूट्रस की बॉडी का कैंसर है, उसकी इनर लाइनिंग का। ठीक है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमन है। और हमने अपना जो डाटा एक कंपाइल किया था अपने डिपार्टमेंट का, उसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा एंडोमेट्रियल कैंसर है जो हमारे पास आ रहा था। अच्छा, क्या अर्ली साइंस हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए? क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस का काफ़ी जिक्र होता है, अब डायग्नोसिस होना शुरू हो गए हैं, बट कैंसर में किस तरह से तब्दील होता है, थोड़ा बताइएगा। एक्चुअली इसमें यह है कि हर कैंसर जो है वो अपने कुछ साइंस हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करते हैं, वही बात आ गई स्क्रीनिंग की, इट इज़ द ओनली वे। दूसरे अवेयरनेस की, कि आपको अवेयरनेस हो। अवेयरनेस किस चीज़ की है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में तो कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ नहीं है। अगर ऐसा पॉजिटिव है तो फिर फ़ौरन आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और उनको बताएं। इसी तरह सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट है, हर औरत को ये सीखना चाहिए। जैसे पेशेंट अक्सर मेरे पास आते हैं तो मैं उनको जब एग्जामिन करती हूँ तो मैं उस औरत को ये कहती हूँ कि जैसे मैंने एग्जामिन किया आपको, आप एवरी मंथ अपने आप को भी इसी तरह एग्जामिन करें और इर्द गिर्द की तमाम औरतों को बताएं। सो अवेयरनेस देना, उनको तरीका बताना, और वीडियोस हर जगह नेट पे मौजूद हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन किस तरह करना है ख़वातीन ने। तो सेल्फ एग्जामिनेशन और एनी वार्निंग साइन, एनी एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट, उसको आप फ़ौरन डॉक्टर को रिपोर्ट करें। इसी तरह ओवेरियन कैंसर है। ओवेरियन कैंसर में अनफॉर्चुनेटली बहुत अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाता। ऐसे सिम्टम्स नहीं होते? सिम्टम इस तरह नहीं होते, जब तक वो जाके सिम्टम प्रोड्यूस करता है उस वक्त तक ऑलरेडी वो एडवांस हो चुका होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी डेडली। ओके। अदरवाइज ब्रेस्ट का है, अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, टाइमली ट्रीटमेंट हो जाएगी, एंड पेशेंट सर्वाइव मैनी ईयर्स, डिकेड्स इवन। तो ओवेरियन में यह है कि वही बात कि अवेयरनेस, फैमिली हिस्ट्री, अगर ब्रेस्ट कैंसर की भी फैमिली हिस्ट्री है तो यू आर एट रिस्क ऑफ ओवेरियन ऑल्सो। तो उसमें भी अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है आपकी तो फ़ौरन अपनी 40 के बाद स्पेशली स्क्रीनिंग शुरू कर दें। और कोई उसमें अल्ट्रासाउंड है, कुछ ब्लड के टेस्ट मौजूद हैं, एग्जामिनेशन है जो डॉक्टर करता है। अगर आपका अननेसेसरी वेट लॉस हो रहा है, अगर आपको कोई भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी यानी माहवारी में कोई तब्दीली लग रही है, अगर आपको
پیٹ جو ہے وہ لگ رہا ہے آپ کا پھولنا شروع ہو گیا ہے, یا اس میں کوئی بھوک میں کمی آ گئی ہے, بھوک لگنے میں, تو یہ تمام وہ علامات ہیں جس میں آپ سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. سروائیکل اور انڈومیٹریل کینسر جو ہیں اس میں یہ ہے کہ تھوڑی بہت وہ کچھ سائن دیتے ہیں ارلی. انڈومیٹریل کی پہلے بات کر لیتے ہیں. انڈومیٹریل کینسر میں یہ ہے کہ ماہواری کے ایام میں کچھ ریگولیرٹی آنی شروع ہو جاتی ہے, اسپیشلی 40 کے بعد. وہ نارمل بھی ہے, تو اس چیز لیے مس اکثر ہو سکتا ہے کہ عورت سمجھتی ہے کہ یہ نارمیلٹی ہے. اس کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑا تو ایک پبلک سروس میسیج میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے دینا چاہوں گی کہ انڈومیٹریل کینسر عموماً پوسٹ مینوپوزل وومن میں ہوتا ہے, یعنی ان عورتوں میں جن کی ماہواری ختم ہو چکی ہو, خشک ہو چکی ہو. ہمارے ہاں کیونکہ وہی بات کہ اویئرنیس اتنی نہیں ہوتی لوگوں میں, تو خواتین سمجھتی ہیں اگر مینوپاز کے بعد بھی ان کی کوئی بلیڈنگ آ رہی ہو تو یہ بالکل نارمل فینومینا ہے, حالانکہ یہ نارمل نہیں ہے. اور اس میں سب سے پہلے آپ جا کے اپنے گائنوکالوجسٹ سے رجوع کریں اور دکھائیں اور اپنی اسکریننگ کروائیں کہ اندر کوئی انڈومیٹریل کینسر تو نہیں پڑ رہا. سروائیکل کینسر جو ہے وہ واحد کینسر ہے جس کی ایک پراپر اسکریننگ موجود ہے, جس کا ٹائم جو ہے وہ فرام پری ملیگننٹ یعنی کینسر بننے سے پہلے کی جو علامت ہے اس سے لے کے ملیگننسی تک میں ڈیکیڈز کا ٹائم ہے اس کا. سو وہ اگر آپ پری میلیگننٹ سٹیج پہ یعنی کینسر بننے سے پہلے کی سٹیج پہ ٹائملی ڈائگنوز کر سکیں اور اسی وقت ٹریٹ بھی ہو جاتا ہے ایزیلی, تو آپ اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں. تو ایک تو چیز ہے اسکریننگ جو ہم کریں اور ہر پیشنٹ کا دیکھ, اور یہ بہت سمپل ایک سلائڈ پہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, پیپ سمیئر کہتے ہیں. اگر آپ کے ملک میں وہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو ویژول انسپیکشن وتھ ایسیٹک ایسڈ ایک سمپل سی چیز ہے کہ سمپل ایک ایسیٹک ایسڈ کی بوٹل کاٹن بڈ کے ساتھ آپ اپلائی کریں اور ایسیٹووائٹ ایریاز کو ڈائگنوز کر لیں. اگر وہاں پہ موجود ہیں تو آپ اس کی بایوپسی کر لیں. بہت ایزی سمپل, ہر کلینک ہر جگہ ہر گورنمنٹ کے سستے ترین سیٹ اپ میں بھی یہ فیسلٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے, ایک BHU میں بھی. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ یہ اسکریننگ ہو سکتی ہے سروائیکل کینسر کی. اس اسکریننگ میں اگر پازیٹیو آ رہی ہو تو آپ ڈائگنوزس کے لیے اس کی بایوپسی کریں. تو اس کے علاوہ سروائیکل کینسر کے لیے تو اب آپ نے بہت پچھلے دنوں کمپین سنی بھی ہے کہ گورنمنٹ نے لانچ بھی کیا ہے سروائیکل کینسر کا پریونشن کے لیے ویکسین لانچ کیا ہے. وہ ویکسین جو ہے وہ اگینسٹ ہیومن پیپیلوما وائرس ہے, اور وہ صرف جو اس وائرس سے ریلیٹڈ کینسر ٹرانسفارمیشن ہے اس کو پریونٹ کرتا ہے. اچھا, اب میں ذرا چاہتا ہوں اوورین کینسر کی جب آپ نے بات کی, آپ نے کہا کہ اس کی ارلی ڈائگنوسس ذرا مشکل ہے بیکاز ایسے اس طرح کے سمٹمز نہیں ہوتے انفارچونیٹلی, اور چونکہ ظاہر ہے وہ ہے ہماری سوسائٹی میں تو وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ کہ کوئی ایسا سمٹم کوئی ایسی چیز تو ہوتی ہوگی یا کوئی ایسی اسکریننگ ہوتی ہوگی یا کوئی آپ بتا سکیں اچھا یہ ایج بریکٹ ہے تو آپ یہ ٹیسٹ کرا لیں سیف سائڈ, کیا کریں تاکہ معلوم ہو جائے؟ دیکھیں اس میں مشکل یہ ہے کہ ایڈوانس ایج میں تو تمام کینسرز ہوتے ہی ہیں, لیکن یہ ارلی ایج میں بھی ینگ ایج میں بھی ہو سکتا ہے جو کہ کم ہے, رسک کم ہے بٹ سٹل ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ وہی اویئرنیس. اگر آپ کی کوئی فیملی ہسٹری ہے, اگر آپ کے رسک فیکٹرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, اگر وہ پازیٹیو ہیں تو آپ اسکریننگ پہ جائیں. وہ کسی بھی قسم کا کینسر فیملی میں ہونا یا کہ اوویرین کینسر کا ہونا؟ اوویرین کینسر کا ہونا تو بہت ہی پازیٹیو پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ اگر بریسٹ کینسر ہے, کولون کینسر ہے, انڈومیٹریل کینسر ہے, تو یہ انٹر ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اور اگر فیملی میں 2-4 اور ممبرس کا بھی ہے تو پھر کچھ جینز ایسی ہیں, کچھ جینز میں ایسی میوٹیشنز ہو سکتی ہیں, وہ آپ چیک کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویسے اگر اپنی اسکریننگ چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ اسکریننگ کے لیے آپ الٹرا ساؤنڈ کروا سکتے ہیں, اور کوئی مینسٹرل ارریگولیرٹی ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں. وارننگ سائنس کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے. اگر پازیٹیو فیملی ہسٹری نہیں ہے تو پھر وارننگ سائنس ہے. جو فیملی ہسٹری میں بھی ہم تھوڑا آئی تھنک کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مدر کی سائڈ کی فیملی ہسٹری یا فادر کی سائڈ کی فیملی ہسٹری. لیٹس سپوز اگر کسی کی خالہ کو کسی بھی قسم کا کینسر اگر رہ چکا ہے تو کیا وہ بھی موسٹلی تو میٹرنل ہے, لیکن میٹرنل اور پیٹرنل دونوں ہی کو دیکھنا چاہیے. اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا سا اب اس پہ جب ڈائگنوسس ہو جاتا ہے, چونکہ جب کینسر کا لفظ ہی آتا ہے نا تو فوراً سے وہ نا ایک فیئر ہے اسٹل ہمارے ہاں ایک قائم ہے, ہم اس پہ اکثر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, بھلے جتنی مرضی ہم اویئرنیس کی بات کریں بس اسٹل وہ فیئر ہوتا ہے. اوویرین کینسر کو لے کر
کیا منیملی انویزیو پروسیجرز اویلیبل ہیں جس کے تھرو ہم یہ کر لیتے ہیں ٹریٹمنٹ؟ کیا آپشنز موجود ہیں؟ بیکاز میں دیکھ رہا تھا جس طرح ہم نے خود بھی ذکر کیا کہ لیپروسکوپک آپ کا ایک اسپیشل انٹرسٹ بھی ہے، اینڈوسکوپی ڈائگنوسس کے پرسپیکٹو سے بھی اینڈ دین ٹریٹمنٹ کے پرسپیکٹو سے بھی. تھوڑا سا اس پہ بتائیے گا منیملی انویزیو پروسیجرز ان ٹریٹمنٹ آف کینسر. بالکل ہے، اور یہ میں نے سب سے پہلے اپنا جو ڈیٹا تھا جو میں نے پرفارم کیے تھے سرجری منیمل انویزیو کینسر کے لیے، وہ میں نے اینڈو دبئی کانفرنس میں پریزنٹ کیا تھا اپنا. اوکے. اور ابھی میں نے ہماری ایک فیگو کانفرنس تھی، اس میں بھی میں نے یہ پریزنٹ کیا جو ہم کینسر کی ٹریٹمنٹ لیپروسکوپیکلی کر رہے ہیں. اس میں اسپیشلی میں بات کروں گی اوویرین کینسر کی، کہ جب ہم پہلے زمانے میں اوویرین کینسر کو ٹریٹ کرتے تھے، ظاہر ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے، اگر ایڈوانس سٹیج ہے جو کہ موسٹلی وہ ایڈوانس سٹیج میں ہی ڈائگنوز ہوتا ہے، تو پہلے ڈاؤن سٹیج کرتے ہیں آنکولوجسٹ کے ساتھ. یہ تو پورا خیر ایک بورڈ بیٹھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے مینجمنٹ کا، اور پہلے ان کو کیمو ریڈیو کچھ دے کے ڈاؤن سٹیج کر کے اینڈ دین وی گو فار دا سرجری. ٹھیک ہے. اس میں پہلے زمانے میں جب ہم کرتے تھے تو پورا پیٹ نیچے سے لے کے اوپر تک ایک لمبا انسیژن دیا جاتا تھا، اور اس سے وہ سرجری ہوتی تھی. اور وہ زخم بھرنا ہی پیشنٹ کا مہینے لے لیتا تھا، اور موسٹ آف دا ٹائم وہ ایسائٹیز، وہ پانی پیٹ میں جو بنا ہوا ہے وہ بہہ رہا ہے، اور وہ زخم کبھی بھاری نہیں رہا اور خراب ہو. منیمل انویزیو سرجری میں آپ 4 سوراخوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے، جس طرح آپ لیپروسکوپک اپنا گال بلیڈر کا آپریشن کراتے ہیں پتے کا، انہی سوراخوں سے وہی لیپروسکوپ ڈال کے، کیونکہ وہ ہر جگہ گھوم سکتا ہے، ٹیلیسکوپ، کیمرہ اور آپ کے انسٹرومنٹس، آپ نیچے سے سارا پورا پیلوس کلیئر کر دیتے ہیں، اوپر سے سارا اومنٹم نکال لیتے ہیں، اور ان 5 سوراخوں کے ساتھ آپ اوویرین کینسر، آپ اینڈومیٹریل کینسر، اگر ایڈوانس سٹیج نہیں ہے کہ مطلب سرجیکلی آپریبل ہے تو سروائکل کینسر، آپ یہ تمام کینسر ٹریٹ کر رہے ہیں. اوکے. اور اٹس اونلی یو ہو از ڈوئنگ دس ان پاکستان؟ نہیں، ملٹیپل لوگ بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ پرفارم کے ڈفرینٹ اور جگہوں پر بھی. لیکن کیا یہ عام ہو چکا ابھی یہ پروسیجر یا ابھی نیا ہے؟ عام تو ظاہر ہے کہ اتنے بہت زیادہ لیپروسکوپک سرجری ہی اتنی ایڈوانس اور اتنی عام نہیں ہوئی ابھی، لیکن یہ ہے کہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن جب میں نے پریزنٹ پہلی بار 2022 میں کیا تھا، اس وقت اس کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں ہوا تھا. لیکن اب یہ اچھا ہے کہ دیکھیں اس پر کام بھی ہو گیا ہے، آپ نے کتنے پیشنٹس کی زندگیاں اس سے بچا لی ہیں. مجھے خود بہت خوشی ہوتی ہے جب میں اگلے دن اس پیشنٹ کو دیکھنے جاتی ہوں، اور جب میں اس کو کمپیئر کرتی ہوں اس پرانے وہ نیل کے ساحل سے لے کر جو انسیژن ایک لگا ہوتا تھا پیشنٹ کا، اس سے کمپیئر کرتی ہوں. اور پھر ریکوری، وہ پیشنٹ جن کی باقی کوئی کوموربڈز نہیں ہے، یا جن کا کوئی بچہ ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم کیئر کر لیں گے، ان کو اگلے دن وہ ڈسچارج ہو کے جا رہے ہوتے ہیں. اوکے. یا آن دا ویری ادر نیکسٹ ڈے آفٹر دا سرجری وہ ڈسچارج ہو کے جا رہے ہوتے ہیں. دے آر موبائل، دے آر ہیپی، مطلب ریکوری ایوری تھنگ میک دیر از اے ڈراسٹک ڈفرینس ان دا لائف آف دوز. اور کیا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا ارلی ڈائگنوز ہو گیا ہے اور اب آپ نے لیپروسکوپک سرجری پرفارم کرنی ہے تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ اچھا وہ کیمو تھیراپی سے نہیں گزرنا پڑے گا، ریڈیو تھیراپی سے نہیں گزرنا پڑے گا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹیج پہ. ہاں جی بالکل، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹیج پہ کہ ویدر اٹ از آپریبل اور ناٹ. اگر آپریبل ہے تو پھر کیمو سے کے بغیر ہی ڈائریکٹ سرجری پہ آ سکتا ہے پیشنٹ. اور ہوتے ہیں کتنے سارے، کل ہی ایک لسٹ پہ کیس کیا ہم نے. تو لیکن اگر بہت ایڈوانس ہے تو ظاہر ہے اس کو پہلے ڈاؤن سٹیج کرتے ہیں اور پھر اس کو آپریبل کرتے ہیں. سکسیس ریٹ کتنا ہوتا ہے اس کا؟ سکسیس ریٹ ان وچ سینس؟ سرجری کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہیں تو سرجری کے پوائنٹ آف ویو سے تو الحمدللہ کوئی ایسا کوموربڈ یا ابھی تک ہمارا کوئی ایسا کمپلیکیشن نہیں دیکھا ابھی تک 100% الحمدللہ. لیکن جو آپ نے سکسیس والی بات کی ہے، سکسیس کینسر میں ہمیشہ دیکھی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دا اسٹیج اینڈ 5 ایئر سروائیول ریٹ. تو ماشاءاللہ میری ایک پیشنٹ ہے اوویرین کینسر کی، جس کو میرے خیال میں اب 10 سال ہو چکے ہیں، اور اب میں اس کو کہتی ہوں کہ اب تم میرے پاس مت آیا کرو. وہ کہتی ہے نہیں، میں جب تک آپ سے مل نہ لوں. شی کیم ایوری ایئر فار فالو اپ، اور وہ آتی ہے. which is a good thing. دیکھیں follow up is an important thing. It depends on the grade of the tumor, stage of the cancer. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں انوالو ہوتی ہیں. You never know کہ خدا نہ خواستہ ریلیپس ہوتا ہے. بالکل یہ سارے رسک ہیں. It depends on the grade of the tumor, it depends on the spread of the tumor from the initial site and at the initial assessment time. اچھا، پی سی اوز کے اوبیسلی کافی ایشوز ہیں، اور اب لاسٹ ٹائم تو نام اس کا بھی چینج بھی کر دی گیا ہے پروبیبلی. ہاں، میں چاہوں گی اس کو بھی ذرا آپ الیبوریٹ.
ہاں اس کو الیبوریٹ بھی ذرا کیجیے گا, وہ امپورٹنٹ بھی ہے. اور کیا وہ بھی کینسر میں تبدیل ہو سکتا ہے, اس سے بھی کمپلیکیشنس ہوتی ہیں اوویرین کینسر کے پرسپیکٹیو سے؟ اٹ از اے میٹابولک ڈیزیز, اینڈوکرائن پرابلم ہے جو کہ بہت ساری چیزوں کو انوالو کرتا ہے, صرف یہ امپیکٹ دینے کے لیے, ادروائز اس کی وہ پیتھوفیزیولوجی اور باقی چیزیں نہیں بدلتی. اس کی انٹینسٹی کو سمجھا جائے اور اس کو اسی طریقے سے مینیج کیا جائے. اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بس یہ ایک اووری ہے تو صرف اووری میں, کیونکہ اکثر پیشنٹ کا یہ مسکنسیپشن ہوتا ہے, پیشنٹ کہتے ہیں جی مجھے ڈاکٹر نے رسولیاں بتائی ہیں اووری میں, حالانکہ وہ رسولیاں نہیں ہوتی, وہ تو ایک پالیسسٹک ایک اپیئرنس تھی. اسی وجہ سے اس مس نومر کو چینج کیا گیا ہے. جو آپ نے بات کی کینسر کی, لانگ ٹرم میں اگر ان ٹریٹڈ رہے, لیکن اب وہ یہ بات کہہ دیں گے تو وہ سارے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہر پرابلم جو ہے وہ آگے جا کے کینسر ہی بن جاتا ہو, لیکن اگر آپ کا ان ٹریٹڈ رہتا ہے تو آپ کو آگے زندگی میں رسک ہے کہ آپ ڈائبٹیز نہ ڈیولپ کر لیں. مطلب ہر چیز کا ایک ایکیوٹ فیز ہوتا ہے جو ابھی سمٹمز آ رہے ہیں پیشنٹ کو, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ان ٹریٹڈ رہے تو لانگ ٹرم میں وہ کیا افیکٹ دے گا. لانگ ٹرم میں اس میں آپ ڈائبٹیز ڈیولپ کر سکتے ہیں, آپ ہائپر ٹینشن ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور اگر اس میں انڈومیٹریل ہائپرپلیزیا ہو جائے, کیونکہ اس میں ہارمون ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں, آپ کے ان اٹینڈڈ ایسٹروجن مل رہا ہوگا باڈی کو, اس میں آپ کا اگر ہائپرپلیزیا ڈیولپ کر رہا ہے یعنی زیادہ ہو رہی ہے, اوور گروتھ ہو رہی ہے کچھ سیلز کی, تو آپ انڈومیٹریل کینسر بھی فیوچر میں ڈیولپ کر سکتے ہیں. سو یہ لیڈ کر سکتا ہے آگے, کر سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں, اور ہر پی سی او اس میں اینڈ اپ نہیں ہوتا. اور دیکھیں اویئرنیس کے پرسپیکٹیو سے بھی بہت ضروری ہے. اور ٹریٹمنٹ تو اس کا ٹریٹمنٹ تو کیا ہی ہے, آپ مینجمنٹ کی طرف جاتے ہیں. ٹریٹمنٹ اوبیسلی یہی ہے سارے کہ آپ نے کسی کسی میں لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کی طرف جانا ہے, اینڈ دیٹس وائی یو یوز دی ورڈ مینجمنٹ. ٹھیک ہے, ٹریٹمنٹ تو ایک اسپیکٹ ہے, مینجمنٹ جو ہے وہ ہولسٹک اپروچ ہے ٹورڈ اینی پرابلم. اور ڈاکٹر صاحب اور کون کون سی پریکٹسز ہیں ہمارے یہاں خواتین کے پرسپیکٹیو سے, ادروائز بھی, جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کینسر پھیل رہا ہے, یا کینسر کے کیسز زیادہ ہمیں نظر اب آتے ہیں, اپارٹ فرام جی کہ وی کانٹ چینج دا جینز رائٹ, بٹ جو باقی فیکٹرز ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, اس کو ہم کیسے, ایٹماسفیئر, ڈائٹری ہیبٹس, جو ہمارے آپ دیکھیں نا اربن ایریاز میں اب ہمارا کتنا استعمال ہو گیا فروزن فوڈس, پروسیسڈ فوڈ کا. یس, پروسیسڈ فوڈ کا. ہمارے اس میں روٹی گندم لے لیں تو اس میں یوریا ملا ہوا, جو کھاد پڑ رہی ہے وہ کس قسم کی پڑ رہی ہے. سو جس ایٹماسفیئر میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ کس قسم کا ہے, اس میں پولوشن کا کیا انڈیکس ہے, جو پہلے تھا کیا تھا اور اب کیا ہے. سو آل دیز فیکٹرز کنٹریبیوٹ ٹورڈز آئی تھنک ٹورڈ دا انکریز ان دا انسیڈنس. دوسری چیز شاید یہ بھی ہے کہ اویئرنیس بھی بڑھ گئی ہے اور ڈائگنوسس بھی بڑھ گیا ہے. تو میرے خیال میں دونوں چیزیں ہی انوالو ہیں اس میں. ڈاکٹر صاحب ہم اکثر جب کسی بھی وجہ سے ایکس رے کروانے جاتے ہیں کسی بھی لیب میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹرا کوئی بھی شخص وہاں پہ نہ موجود ہے جس کا ایکس رے ہونا ہے, صرف وہی ہوتا کہ ایکسٹرا ریڈیشنز اس ایکسپوز نہ ہو رہا ہو. پلس یہ کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا درد ذرا سی بھی تو ایکس رے کیا جاتا ہے, یا سی ٹی اسکین, یا ہمارے جو بھی اس میں ڈائگنوسس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. یہ جو زیادہ ڈائگنوسس کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں ان ٹیکنیکس کو, کیا اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے ہمیں؟ اور دیکھیں جو پیشنٹ اس وقت اندر ہے, پوری باڈی اس کی ایکسپوز تو ہے نا ان ریز کے سامنے, ٹھیک ہے, میں اگر کسی کو فیملی ممبر کو لے کر جاؤں گا, خود تو باہر کھڑا ہوں, لیکن میرا فیملی ممبر تو اندر ہے, ایکسپوزڈ ہے وہ, کیا یہ بھی تھوڑا سا نقصان دہ ہو رہا ہے ہمارے لیے؟ اس پر تو میں کمنٹ نہیں کر سکتی بہت زیادہ. ظاہر ہے کہ جہاں نیڈ ہوگی وہیں پہ وہ ریڈیشن اسی پیشنٹ کو اسی لیے دی جاتی ہیں, باقیوں کو بچایا جاتا ہے. ریڈیشن تو ہیں, جتنا ایکسپوجر ایکس ریز میں ہے, ٹھیک ہے نا, ڈائریکٹ ایکسپوجر ہے پیشنٹ کا, پیشنٹ کی باڈی کو ریڈیشن مل رہی ہے, باقی لوگوں کو تو اس لیے بچایا جاتا ہے کہ وہ تو پیشنٹ نہیں ہے نا, ان کا تو ڈائگنوسس نہیں کرنا. دوسرا یہ کہ ہاں جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ ہر چیز کے لیے سی ٹی اسکین ہو جاتا ہے, ایکس رے ہو جاتا ہے, اب یہ ڈفرینٹ ڈائگنوسٹک موڈیلٹیز ہیں. اب ایک بندے کا مستقل تو نہیں ہو رہا نا, اس کو کبھی کوئی پرابلم ہوئی زندگی میں, ونس ان اے لائف ٹائم اور 2 ٹائم اور 3 ٹائم, تو تب ہوا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ کانسٹنٹ اس ایکسپوجر کے ساتھ ہو. اس طرح تو آپ کی جو ہائی ٹینشن وائرز گزر رہی ہیں, الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے جو موبائل کے سگنلز کے ٹاورز لگے ہوئے ہیں وہ کیا نہیں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ سب فیکٹرز ہیں, یہی تو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. لیکن ان میں کیا ہے وہ کوئی انوائرمنٹل سائنٹسٹ جو ہے وہی آپ کو زیادہ بہتر بتا سکے گا. پلس یہ کہ ہاں یہ بڑا درست آپ نے کہا کہ ہاں جب وہ ریکوائرمنٹ ہوتی تب ظاہر تبھی ظاہر ایکسپوجر ہو رہا ہے. دیٹس ویری ٹرو. لیکن ہاں ایٹ دا سیم ٹائم بڑا ضروری ہے, کیونکہ میں
ایک ہاسپٹل میں گیا اور وہاں لوگ لائن سے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ایکس رے کروانا تھا, وہ لائن تقریباً ایکس رے روم کے اندر تک لگی ہوئی تھی اور سامنے ایکس رے ہو رہا تھا, اور پھر اگلا بندے کا ایکس رے, اندر اگلے بندے کا ایکس رے. تو وائی ایم سیئنگ دس کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس پروٹوکول کو فالو کریں کہ اس وقت وہ لوگ باہر ہوں, جس کا ایکس رے ہو رہا ہے صرف وہ اندر ہو, تاکہ آپ ایکسٹرا ایکسپوجر آپ کا نہ ہو ریز کا. اسی طرح سملرلی جو کر رہے ہوتے ہیں بالکل ان کی بڑی پریکاشنز لی جاتی ہیں, انہوں نے لیڈ جیکٹس پہنی ہوئی ہوتی ہیں, ان کے پاس بیچز دیے جاتے ہیں کہ ہر بندے کا کتنا ایکسپوجر ہے ہو چکا ہے ریڈیشن کا, اور جو اس طرح کے ڈپارٹمنٹس میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی آکوپیشنل ہیزرڈ تو ظاہر ہے, تو اس کی پریونشن کے لیے یہ سب اقدامات کیے جاتے ہیں, اور جب ان کی ایک خاص لیول پہنچ جاتا ہے تو اس کو وہاں سے ہٹا کے, اس کی ڈیوٹی وہاں سے ہٹا کے شفٹ کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے, بڑا ضروری ہے کہ اس کو بالکل ریلیجیسلی فالو بھی کیا جائے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, اٹس گریٹ ٹو ہیو یو. کیسے کینسر سے بچنے کے لیے آپ تھوڑے بہت اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں, بڑا ضروری ہے. دیکھیں اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ پلیز پروسیس فوڈ کم کریں, انوائرمنٹ کو کی جو پولوشن ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے, ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. آہستہ آہستہ ہم سب کی ہیلتھ اس سے متاثر ہوتی ہے, بیکاز جب امیونٹی متاثر ہوتی ہے تو پہ ہر چیز آپ پہ ایک غلط انداز سے ہو جاتے ہیں, پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے. ایبسلیوٹلی. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.